खुशामदीद कहता हूँ। सर, आलिया शदीद बर्फ़बारी और बारिशों में आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ हादसात में 8 अमवात हुई थी सर, और तकरीबन 100 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पे तबाह हुई थी सर। बहाली और इमदाद की सारी कार्रवाई आज़ाद कश्मीर की जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पेश थी सर। SDMA NDMA के साथ उसकी ही एक्सटेंड और इसके साथ मुंसलिक है सर, तो बहाली के सारे काम उसमें कर रहे थे सर। मैं आज सर जो पसमानदगान हैं और जो जिनके मकानात तबाह हुए हैं उनकी चेक और माली इमदाद की तकसीम के लिए सारे आज मौजूद हैं सर। मैं आप जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इब्तदाई कलमात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, हम आपके मशकूर हैं, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरी आवाम के साथ आप इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का ख़ित्ता मौसमियाती अर्ज़ियाती लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ख़ित्तों में से एक है। ये इलाका इंतहाई एक्टिव फॉल्ट लाइन्स पर आबाद है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड्स, दरियाई सैलाब, शदीद बारिश व बर्फ़बारी अवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफ़ा करती है। 2005 का ज़ल्ज़ला हो या 1992, 2010 के बाद 2014 का सैलाब या 2019 का मीरपुर का ज़ल्ज़ला, ये ख़ित्ता मुतासर हुआ और हमेशा पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम और हुकूमत के साथ मुश्किल की हर घड़ी में तवक्कुआत से बढ़कर साथ दिया। आज आपकी आमद भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। हालिया बर्फ़बारी और बारिशों के दौरान स्लाइड्स की वजह से तकरीबन तमाम मेजर सड़कात पर आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा, जिसको बर वक्त और मौसर प्लानिंग के ज़रिए आमदोरफ्त के लिए हमा वक्त बहाल रखा गया। पूरे आज़ाद कश्मीर में बिलूम और खुसूसन मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न के अंदर इमलाक को नुकसान पहुँचा। हालिया बर्फ़बारी के दौरान 8 कीमती जानों का ज़िया हुआ और 88 मकानात मुकम्मल तौर पर जबकि 221 के करीब जुज़वी तौर पर तबाह हुए। इसके अलावा 4 आर्जी शेल्टर्स, 26 दुकानात और दीगर कारोबारी ज़राए का भी नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर में कुदरती और इंसानी पैदा करदा आफात से निपटने के लिए मज़ीद बेहतर इक़दामात की ज़रूरत है, जिसमें बेहतर तैयारी और SDM में रेस्क्यू 1122 जैसे इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जनाब से मैंने दरख्वास्त की है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कर सके पॉसिबली अगर वसाइल इजाज़त दें तो रेस्क्यू 1122 के लिए अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को एक हेली फराम कर दिया जाए तो बहुत सी इंसानी जानों को बर वक्त बचाया जा सकता है। चूँकि हिली ट्रेन है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है माउंटेन टॉप्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेली के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। आपकी आमद और मुतासरीन के साथ मौजूदगी से हमारी और मुतासरीन की हिम्मतों में इजाफा हुआ है। मैं इसके लिए आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं पसमानदगान के लवाकिन को बुलाना चाहूँगा सर। मोहम्मद अनवर ख़ान नदीम साहब, ये वालिद हैं राजा अवैस नदीम के सर, और ये बगलोर बाग के रिहाइश हैं। मैं आशिक हुसैन साहब को बुलाना चाहूँगा सर। इनकी ज़ौजा नईम अख्तर वफ़ात पा गई थी सर, बिम्बर से इनका ताल्लुक़ है सर। मोहम्मद नज़ीर सर, इनकी ज़ौजा नाहिद अख्तर सदनोती पलंदरी में सर। सैयद आबिद हुसैन शाह सर, ये सैयद आतिफ हुसैन शाह के वालिद हैं, इनका ताल्लुक़ झेलम वैली से है।
محمد رشید، عامر رشید ان کے بیٹے سر، ان کی وفات ہوئے تھے، پونچھ راولا کوٹ سے تعلق ہے سر ان کا۔ راجہ محمد خورشید، ان کے بیٹے وسان خورشید سر حادثے میں وفات پا گئے تھے سر، پونچھ راولا کوٹ سے تعلق ہے ان کا۔ اب میں جن کی املاک تباہ ہوئی ہیں، محمد اشرف، بابر حسین، رفاقت حسین شاہ، عبد الوحید، ظہیر حسین، تسلیم سجاد، عبید اللہ، نسرین اختر، عبد الباسط، سید دلدار شاہ، مبارک حسین، آصف نواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، جناب چودھری لطیف اکبر صاحب اسپیکر اے جے کے اسمبلی، جنرل انعام چیئرمین این ڈی ایم اے، عطاء اللہ تارڑ صاحب ممبر نیشنل اسمبلی، چیف سیکرٹری اے جے کے داؤد بڑیچ، حبیب تاجک صاحب آئی جی پی، شاہ غلام قادر خان صاحب پی ایم ایل این، کرنل وقار نور سینئر منسٹر اے جے کے، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں بہنوں اور اے جے کے گورنمنٹ آفیسرز اور متعلقہ افسران، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے موقع کے اوپر جب قدرتی آفت سے آزاد جموں کشمیر کے 8 ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس کے ساتھ درجنوں
افراد ہمارے بھائی اور بہن وہ زخمی ہوئے، یہ انسانی بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کی رضا پر ہم سر جھکانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ مرحومین کے لیے ہم یہ سب صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پوری قوم کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اظہار تعزیت کرنے آیا ہوں، اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور یہ آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ گو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے پیارے بچڑ گئے، وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن آپ کے ساتھ حکومت وقت آزاد جموں کشمیر کی چودھری انور الحق صاحب اور وفاقی حکومت، آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ اس مصیبت وقت کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ AJK کے جو پرائم منسٹر ہیں، بڑے ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک پرائم منسٹر ہیں، مجھے انہوں نے بریف کیا آپ کو جو انہوں نے امداد ابھی تک مہیا کی ہے، تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ بحال نہیں ہو جاتے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو آج جو اموات ہوئی ہیں ان کے ہم نے چیکس تقسیم کر دیے وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے فی کس، لیکن یہ اس کا ذکر کرنا بھی معیوب ہے بھی اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی میں یعنی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں رہنا ہے، گزر اوقات کرنا ہے، آپ نے یقیناً عمر بھر آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن ان کے بچوں نے جو یتیم ہو گئے ان کو آپ نے پالنا ہے، پڑھانا ہے، قابل بنانا ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح کھڑی ہو اور بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کی جو بھی معاونت ہو سکتی ہے وہ کر سکے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو آپ کی جو میں نے عرض کی کہ 20 لاکھ روپیہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، جو زخمی ہیں ان کے لیے ہم نے 5 لاکھ روپیہ فکس کیا ہے، اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کم چوٹ لگی ہے، کس کو زیادہ چوٹ لگی ہے، وہ بالکل برابری کے حساب سے 5 لاکھ روپیہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے 7 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا، اور جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو 3.5 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ ایک منصفانہ نظام کے تحت اس کی باقاعدہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب پوری اپنا ہر چیز ٹیلی کر رہے ہیں اور اس کی ساری اپنا جو بھی موقع کے اوپر صورتحال ہے اس کو ان کا جو افسران ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ ہماری طرف سے وفاق کی طرف سے NDMA جنرل انعام یہاں پر موجود ہیں، تو یہ مل کر یہ ہماری جب یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ انصاف کی بنیاد پر کسی کا حق مارا نہ جائے اور کسی کو کسی بھی بنیاد پر
جو وسائل ہیں جو کہ ان کو حق نہیں تھا ان کو دے دیے جائیں. تو اس میں جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنا NDMA کے ساتھ مل کر یہ ہم ساری سروے مکمل ہو جائے. تو اس میں AJK نے جو اس میں حصہ ڈالنا ہے بہت آپ کی مہربانی ہوگی. وفاق کی طرف سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر کا اور 3.5 لاکھ روپیہ جو جزوی گھر تباہ ہوا ہے اور 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں. آج تاریخ ہے 8 مارچ انشاءاللہ. تو رمضان شریف کی آمد ہے. تو 13 مارچ کو انشاءاللہ یہ تمام رقوم گھروں کے نقصانات کی جزوی ہو یا مکمل ہو یہ سروے کے بعد یہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھروں میں ان کو پہنچوا دیا جائے گا. اسی طرح جو زخمیوں کی امداد ہے جو باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی امداد آپ کے گھروں میں یہ 13 مارچ کو. پرائم منسٹر صاحب یہ ذرا اس کو نوٹ کر دیجیے گا جان صاحب. تو 13 مارچ کو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں یہ امداد پہنچ جائے گی. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا جائز ایک مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان کا ایک جزو لا ينفک ہے. آزاد جموں کشمیر خوبصورت ترین علاقہ ہے لیکن برفیں پڑتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. تو ان کے جو ایشو اور بڑا جائز ایشو ہے کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم ایمرجنسی ہے وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, راستہ نہیں ہے, ٹوٹ گیا ہے, تو کس طرح وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے گا جو وہاں پر مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں. بڑی جائز بات انہوں نے مجھ سے کی. بھارت جو ماضی میں ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ NDMA کو ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ایمبیڈ کریں گے. تو جو ہی خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہوگی تو آپ فوراً ان کو مہیا کریں گے. تو یہ اس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی بہت جلد آپ جن صاحب اس کو پروکیورمنٹ کر لیں اور وہ ہیلی کاپٹر ان علاقوں کے لیے خاص طور پر جہاں پر اچانک کوئی تودہ گرا یا کوئی اور ٹورنچل رینز ہوئیں تو ان کو کون جا کے وہاں سے ایویکیوٹ کرے گا. وہ تو پہلے انتظار کریں گے کہ بھئی وہاں پر تو اس دوران بیچارہ جو بچ سکتا ہے وہ نہ بچے, جس کو امداد پہنچ سکتی ہے نہ پہنچ سکے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ہیلی کاپٹر آپ اپنے لے کے آئیں اپنے سسٹم میں, اور جو ہی ریکوزیشن ملے بلکہ ایڈوانس وارننگ ہو تو ہیلی کاپٹر جہاں پر بھی وزیر اعظم کہیں. آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بات کر رہا ہوں, یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ فل فور اس کو کمپلیٹ کر لیں. جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور یہی حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا. اور پاکستان کے عوام ہمارے یہاں پر بھائی بہن مشکل کی اس گھڑی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے. اور میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو میں نے جو یہاں پر اعلانات کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل وہ جو تاریخیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تاکہ آپ پھر اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں اور گھروں میں دوبارہ آباد ہوں. میری وزیر اعظم صاحب سے ابھی گفتگو ہوئی جو ترقیاتی جو کام ہیں یہاں پر AJK کے اور دوسرے, وہ انشاءاللہ اس کی میں علیحدہ میٹنگ کروں گا. لیکن میں صرف AJK کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, بچے اور بچیاں. ان کی اگر اسکولوں کی تعمیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو جتنی رقم درکار ہے
اور جتنا وقت درکار ہے وہ بچے بیچارے اپنی جو تعلیم کے حصول کی جو ان کی جو موقع ہے وہ کھو بیٹھیں گے. تو اس کی جو میک شفٹ ارینجمنٹ یعنی اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے وہ میں انشاءاللہ وہاں پر اسلام آباد اپنے باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ میں بات کروں گا. لیکن جو فور جو ایک ذہن میں آتا ہے مساجد میں ان بچوں اور بچیوں کو حکومت وقت وہ ان کی تعلیم کے لیے وہاں پر انتظام کرے اور وہاں پر یہ بچے اور بچیاں پڑھیں لکھیں. اس سے مساجد جو ہیں وہ جو پہلے ہی اللہ کے گھر ہیں وہاں پر برکت پڑے گی اور یہ بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے چیلنجز ہیں کل میں نے اسلام آباد میں اپنی تقریر میں نے بتایا. ابھی مجھے بتا رہے تھے جو روڈ نیٹ ورک ہے جو کچھ فیسیبلٹیز مکمل ہو گئی ہیں اور اس کے بغیر یقیناً اگر مواصلاتی نظام ہمارا پاکستان کا AJK کا صوبوں کا گلگت بلتستان کا وہ اگر روبسٹ نہیں ہوگا وہ اگر ایک ایفیشنٹ نہیں ہوگا تو کس طرح اپنا آپ کی کمیونیکیشن آپ کی ٹریڈ آپ کے دوسرے جو ضروریات وہ پوری ہوں گی. اس کے لیے سرمایہ چاہیے. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسوں سے آمدن ہے اور پورے ہماری جو اس وقت اس سال کا جو تخمینہ ہے 2023-24 کا وہ 12 کھرب روپے ہے. آپ کو بہت دکھ بھی ہوگا اور بہت افسوس بھی ہوگا کہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ اور اسی شمار میں جو لوگ ٹیکس جن کو دینا چاہیے وہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے اور جو کہ خزانے میں نہیں آتی اور وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے. اس تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے. یہ ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے جو کہ پاکستان کی معاشی جڑوں کو 76 سال سے کاٹ رہا ہے. اگر وسائل نہیں ہوں گے اسکول کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے ہسپتال کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے تو یہ قدرتی آفات کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ وسائل نہیں ہوں گی تو اپنے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو ہم جدید تعلیمی جو ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں کہاں سے دیں گے؟ کس طرح ان کو IT ایکسپرٹ بنائیں گے؟ کس طرح ان کو جاب کریٹر بنائیں گے؟ یہ وہ چیلنجز ہیں جو آج پوری قوم کو جس کا سامنا ہے. اور اگر ہم نے اب دیکھیے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بالکل میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ تنخواہیں جو وفاق کی ہیں وہ بھی ادھار سے ہم ان کو پے کرتے ہیں. وفاق کی جو چائے کا کپ بھی کسی منسٹری میں کو پیتا ہے وہ بھی ادھار کا ہے. تو یہ 76 سالہ ادھار کی زندگی یہ کب تک چلے گی؟ اٹ کی ناٹ سسٹین. اٹس ایدر اور. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور بڑے بڑے فیصلے کریں. وہ کڑوے فیصلے ان کے لیے ہوں گے جو اشرافیہ ہے مگر اس کا فائدہ کن کو ہوگا جو عام آدمی ہے جو کروڑوں لوگ اس ملک میں بستے ہیں جن کو روزگار چاہیے ان کے بچوں کو تعلیم چاہیے ان کو بچوں کو علاج چاہیے ان کو بچوں کو سیکیورٹی چاہیے جابس چاہیے. وہ چھوٹے کاروباری لوگ بنیں ان کی بچیاں ڈاکٹرز بنیں ان کی بچیاں انجینئرز بنیں وہ اور IT کے ایکسپرٹس بنیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر وہ رزق حلال کمائیں پاکستان کا نام بلند کریں. یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ عصر حاضر کی تاریخ کو دیکھ لیں ماضی بعید کی تاریخ کو دیکھ لیں. وہ قومیں جو کسی وجہ سے تباہ ہو گئیں وہی زندہ ہوئیں وہی دوبارہ انہوں نے اپنی طاقت حاصل کی کہ انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت میں بدل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. زراعت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زرخیز زمین دی ہے. یہ جو آپ کا آزاد جموں کشمیر ہے معدنیات ہیں کیا خوبصورت علاقے ہیں
کیا کچھ آپ یہاں نہیں کر سکتے؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کے ممالک دیکھیں جہاں پر رمل ہے، رمل یعنی ریت، اس کو انہوں نے ایک بنا دیا، خوشحالی کا ایک مینار بنا دیا۔ آپ گلف سٹیٹس دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے وہ رمل تھی، آپ دیکھیں کہ وہاں پر ترقی کی دوڑ میں کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویژن ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، اور یہ فیصلہ کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے، ایمانداری سے قوم کو ہم نے یکسو کرنا ہے۔ ہم نے نفرتوں کے بجائے محبتوں کے پھول وہ نچھاور کرنے ہیں۔ ہم نے ذاتیات سے اوپر ہو کر اپنی پسند ناپسند کو دفن کر کے پاکستان کے عظیم تر مفاد کی خاطر ہم اکٹھے ہوں تو یقین کریں کہ نہ صرف 76 سال کا جو ہمارا سفر جو نقصان ہوا اس کو انشاءاللہ پورا کر لیں گے، بلکہ آئندہ آنے والے ماہ و سالوں میں پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پیغام ہے، ایک پرماننٹ پیغام ہے، اور اس کے اوپر صرف اور صرف عمل سے دنیا بدلے گی، نہ یہ نوری ہے اور نہ یہ ناری ہے۔ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل، چیلنجز کا ہم مقابلہ کریں گے۔ پچھلے پیر سے جب سے میں نے اپنا اوتھ لیا ہے، میں نے ہر روز جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کا ہم نے ہر روز اس کا جائزہ لیا، مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو میدان ہیں۔ کل بھی میں نے کہا، آج پھر بتاتا ہوں آپ کو، صرف پی آئی اے کا جو نقصان ہے وہ 825 ارب روپے ہے۔ ہر سال جو سرکاری ادارے مل کر جو نقصانات کرتے ہیں وہ کئی سو ارب روپے ہیں۔ ہر سال بجلی کی چوری وہ 500-600 ارب روپے ہے۔ وہ عام آدمی تو نہیں کرتا، وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کس مشکل سے بل دیتا ہے، اور اس کی بددعائیں آسمان کو پہنچتی ہیں کہ یہ نظام کہ امیر آدمی تو جو مرضی کرے اور بجلی کے بل بجلی بن کر ہم پر گرے۔ یہ ہے وہ نظام جو کہ قائد اعظم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان عظیم شہیدوں نے جنہوں نے پاکستان کی خاطر خون کے دریا عبور کیے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ان کی روحیں یقیناً تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے ان قربانیوں کا احترام کرنا ہے اور پاکستان کو قرضوں کی اس زندگی سے نکالنا ہے تو دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ مشکل ضرور ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا، مشکلات سے نکالے گا۔ تو جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ آئیے ذرا دعا مانگیں ان کے لیے۔ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفیہ علی الایمان۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، لوائقین کو صبر جمیل عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے علاقے پر اپنی رحمت نازل فرما،
ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری مغفرت فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم کر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔ وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر میں شدید بارشوں اور برف باری کے متاثرین سے گفتگو کی، متاثرین میں چیکس تقسیم کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، مشکل کی گھڑی میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں بحالی کے کاموں کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مظفر آباد میں حالیہ برف باری اور طوفانی بارشوں سے متاثرین سے خطاب۔